औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू इस हवाले से बहुत अहम है कि ये सवाल क्योंकि अक्सर किया जाता है और अक्सर जहनों में गर्दिश करता रहता है कि मुश्किलात सिर्फ़ मोमिन के लिए क्यों, मुसीबतें सिर्फ़ मोमिन के लिए क्यों, जो फासिक हैं, जो फाजिर हैं, जो दूसरों का हक़ मारने वाले हैं, जो अल्लाह की खुलेआम नाफरमानियाँ करने वाले हैं, वो तो बहुत ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए तो कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। लेकिन जो मोमिन है वो हर थोड़े अरसे के बाद किसी मुश्किल, किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाता है और कभी कभी बहुत सख्त इम्तिहान से भी गुज़रता है। तो अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन सवालात के जवाबात तलाश करें तो सबसे पहले तो हमें बाबुल इल्म मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये कौल नहजुल बलागा में नज़र आता है कि मौला फरमाते हैं कि जब तुम किसी मुश्किल से गुज़र रहे हो, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, बल्कि जब तुम ये देखो कि तुम पे दर पे खुदा की नाफरमानी कर रहे हो और खुदा तुम पर अपनी नेमतें लगातार अपनी नेमतें बारिश की तरह बरसा रहा है, ये मैं मफ़हूम बयान कर रही हूँ मौला के कौल का, तो वो तुम्हारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है और होनी चाहिए कि नाफरमानियों पे नाफरमानियाँ कर रहे हो और अल्लाह आसानियों पे आसानियाँ करता चला जा रहा है। तो उस सूरत में परेशान होने की बात है। लेकिन अगर तुम किसी मुश्किलात से गुज़र रहे हो, तुम अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजार रहे हो और मुश्किलात और परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम कुरान करीम में इसका जवाब तलाश करते हैं तो यकीनन हमें नज़र आता है सूरह बकरा में कि परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल के नुकसान से, कभी औलाद के ज़रिए। और फिर परवरदिगार आलम उन लोगों को कि जिनका वो इम्तिहान लेगा, उन्हें कह रहा है कि उन्हें खुशखबरी सुना दो, उन्हें साबिरीन को बशारत दे दो, ये खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, कि जिन पर जब कोई मुसीबत आती है, अल्लज़ीना असाबतहुम मुसीबतुम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो ये कहते हैं कि हम तेरी ही तरफ से आए हैं और हमें तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अब यहाँ परवरदिगार आलम ये वाज़ह कर रहा है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो हम तुम्हारा टेस्ट तो लेंगे, सिर्फ ज़बानी दावा करने से कुछ नहीं होता। तो हमें इन इम्तिहानात से गुजारा जाएगा, जिसमें खौफ का इम्तिहान भी हो सकता है, भूख का भी हो सकता है, जानो माल का भी हो सकता है, औलाद का भी हो सकता है। तो जब परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो इम्तिहान हमारे लिए आता है, कोई मुश्किल आती है ज़िंदगी में, कोई मुसीबत से हम गुज़रते हैं, किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये परेशानी, ये मुसीबत, ये इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है, कोई मसलहत है। देखिए, बहुत दफ़ा हम जज कर रहे होते हैं लोगों को, कभी हम इस तरह जज करते हैं कि कोई बहुत आसानियों में है, बहुत उसके पास बेशुमार नेमतें हैं, तो हम इस तरह भी जज करते हैं कि शायद ये बहुत नेक इंसान है, या वो ख़ुद भी अपने आप को इस तरह जज कर रहा होता है वो इंसान के क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ही नहीं आती, तो बस अल्लाह तो मुझसे राज़ी है और अल्लाह मुझसे बहुत खुश है कि मैं किसी मुश्किल में ही नहीं फंसता। और कभी कभी हम इस तरह जज करते हैं कि अगर किसी को मुसलसल तकलीफ़ और परेशानी से गुज़रते देखते हैं तो हम जज करने लगते हैं कि वाकई ये तो वाकई बहुत गुनहगार इंसान है कि ये मुश्किलात से ही गुज़रता रहता है, ये मुसीबतों को ही फेस करता रहता है।
تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اور ان انسانوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی جو کبھی کبھی خود اپنے آپ کو بھی مصیبتوں سے گزرتے ہوئے یہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ میرے کسی گناہ کی ہی سزا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گناہ کی سزا بھی ہے، اگر ہم کسی مصیبت سے گزر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی بہت 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 بڑی بلیسنگ ہے، اس لیے کہ گناہ کی سزا اللہ دیتا ہی انہیں ہے جنہیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے. اس دنیا میں ہی گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں سے تو اللہ مومن کو پاک کرتا ہے، کبھی دنیا میں کرتا ہے، کبھی قبر میں جانے کے بعد برزخ کی منزلوں پر پاک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا مومن بندہ جب میرے روبرو آئے تو یہ گناہوں سے، آلودگیوں سے پاک ہو. تو دونوں صورتوں میں بلیسنگ ہے. ہاں اگر گناہ کی سزا نہیں ہوتی تو پھر تو بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس لیے کہ پھر اللہ مصیبت سے اپنے نیک بندوں کو گزارتا اس لیے ہے کہ اللہ انہیں اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ جہاں تک پہنچنے کی ان میں اہلیت نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ اس تکلیف سے، اس امتحان سے، اس مصیبت سے گزار کر اس کا اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ اگر وہ اس امتحان میں کامیابی سے گزر جاتے ہیں کہ انہیں اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے تھے. اور امتحان تو سنت الہیہ ہے. اللہ نے سب سے زیادہ امتحان تو انبیاء، اوصیاء، اولیاء کے لیے، ہم تو کسی قابل نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، بلکہ بس اللہ ہمیں کوئی اجر عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی مقام عطا کرنے کے، درجات کو بلند کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں ان مشکلات سے گزار رہا ہوتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مشکلات سے تو بہت سارے، امتحان سے تو بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، لیکن اس امتحان سے گزرتے ہوئے ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ جب اللہ کسی مصیبت سے گزار رہا ہے تو اس میں انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے اس کے قرب میں اضافہ ہو رہا ہے، یا وہ اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے اس امتحان کے نتیجے میں، اور اللہ سے شکوہ اور شکایت کر رہا ہے، اور اس کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. اگر اس کی حکمت کو، اس کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے مزید اس کا قرب اختیار کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، تو یقیناً پھر وہ اس کے گناہوں کی سزا ضرور ہے. اور گناہوں کی سزا بھی ملتی اس لیے ہے، جیسے میں نے کہا کہ بلیسنگ ہے کہ سزا اسی لیے مل رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں پاک کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہ شکوہ کر رہا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے تو وہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ اپنی حکمتوں کے تحت، اپنی مصلحتوں کے تحت امتحان سے تو گزارتا ہے، لیکن ہم سے غافل نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے. اور دیکھیں، امتحان سے جب ہم گزرتے ہیں تو وہ ہماری ہی بہتری کے لیے اللہ گزار رہا ہوتا ہے. اور بار بار یہ مثال دیا کرتی ہوں اس سلسلے میں کہ جب کوئی جوہری کسی ہیرے کی تراش خراش کرتا ہے تو اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب سونار سونے کو آگ میں تپاتا ہے، جلاتا ہے، تو وہ اس گولڈ کو ویسٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ سونا ہم جانتے ہیں کہ آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے. مگر یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ جب ہمیں کسی تکلیف سے گزار رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ہمیں کچھ بہت بہترین عطا کرنے کے لیے گزار رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جب ہمیں تکلیف سے گزارتا ہے تو اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہمیں چھوڑ نہیں دیتا. جو امتحان اللہ اس لیے لے رہا ہوتا ہے نا، اگر کہ درجات کو بلند کرنا ہے، ہمیں کوئی بہترین چیز عطا کرنی ہے، تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور ایک ماں کے پیار کا ہم
قرض نہیں اتار سکتے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی ہم سے وہ چیز لے لیتا ہے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، مگر پھر اس کے بدلے میں کوئی اس سے بہت بہترین چیز عطا کرتا ہے، اور اس وقت ہمیں سنبھالنے کے لیے بھی ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے مامتا کی مثال ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ جانوروں میں. پرندوں میں اگر میں اس کی مثال دوں کہ تخلیق سے تو جانور بھی گزرتا ہے، پرندہ بھی گزرتا ہے. تو اگر پرندہ اپنے بچے کو پرواز سکھاتا ہے تو وہ پرواز سکھانے کے لیے اسے ہوا میں اچھالتا ہے، اسے لے کے اپنے سینے سے لگا کے وہ گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ اس کو پرواز سکھانے کے لیے وہ اسے اچھال دیتا ہے ہوا میں. لیکن ہوا میں اچھال کے پھر اسے چھوڑ نہیں دیتا، اس پہ سے نظر نہیں ہٹا لیتا، بلکہ وہاں موجود رہتا ہے اسے سنبھالنے کے لیے. بالکل اسی طرح جب انسان بھی اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے تو وہ اس کو زمین پر چھوڑتا ہے، اسے کھڑا کرتا ہے اور اسے تھوڑی دور ہٹ کے اسے بلاتا ہے اپنے پاس. اسے پتا ہوتا ہے کہ بچہ گرے گا بھی، کوئی چھوٹی موٹی چوٹ بھی لگے گی، تکلیف سے بھی گزرے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور اس کا ہاتھ پکڑے رہے تو وہ بچہ قدم نہیں اٹھائے گا. تو ماں یا باپ اس کو کھڑا کرتے ہیں زمین پر اور اس سے تھوڑے فاصلے پر رہتے ہیں، لیکن جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی چوٹ لگنے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بچے کے لیے بہت شدید ہو یا اس کی برداشت سے باہر ہو جائے، تو وہ وہاں موجود رہتا ہے اسے سنبھالنے کے لیے. بالکل اسی طرح وہ رب کہ جب ایک ماں جو ایک ماں ہے صرف، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کتنا قریب موجود رہتا ہوگا کہ جب وہ اپنے بندے کو کسی تکلیف سے گزار رہا ہوتا ہے. تو بس جب کسی مصیبت سے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اسے گرہ میں باندھ لیجئے کہ بعض اوقات اللہ ہم سے کوئی ہماری بہت پسندیدہ کوئی مادی چیز، کوئی مادی دولت، کوئی وہ چیزیں جو ہم نے بہت محنت سے بنائی ہوتی ہیں، بہت مشکل اٹھائی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک دم سے ہماری زندگی سے چلی جاتی ہے. اللہ اسے ہم سے چھین لیتا ہے، اللہ اسے ہم سے دور کر دیتا ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ نے اگر اس مادی دولت کو ہم سے لے لیا ہے تو بلا وجہ لے لیا ہے. بعض اوقات ان مادی چیزوں کو جنہیں ہم بہت بہت محبت کرتے ہیں، جن سے جو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہیں، اللہ ان کے بدلے اسے کس چیز سے ریپلیس کرتا ہے؟ کوئی بہت بڑی مانوی اور روحانی دولت سے ریپلیس کر دیتا ہے. اور پھر جب ہم مانوی اور روحانی دولت حاصل کرتے ہیں نا، تو پھر وہ مادی چیزیں جنہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بس یہی حاصل زندگی ہے، بس یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، وہ ہماری نظر میں اتنی بے وقت ہو جاتی ہیں، اتنی ناپائیدار لگنے لگتی ہیں کہ پھر ان کے کھونے کا احساس بھی مٹ جاتا ہے. اور پھر ہم شکر کے سجدے ادا کرتے نہیں تھکتے کہ اللہ نے ایک ناپائیدار چیز کو ایک پائیدار چیز سے ریپلیس کر دیا. بالکل اسی طرح کبھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں، کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس یہی سب سے بڑا سہارا ہے، بس یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، ہم ان کے بغیر تو شاید ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. مگر اللہ ان رشتوں کو بھی، ان سہاروں کو بھی ریپلیس کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب بے سہارا ہو گئے ہیں، اگر یہ سہارا ہماری زندگی سے چلا گیا تو اب شاید ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اب ہم شاید کھلے آسمان کے نیچے آ گئے ہیں. مگر اللہ پہلے ان مضبوط سہاروں کا بندوبست کرتا ہے کہ جو اس سہارے سے بہت زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں، پھر وہ سہارا ہم سے لیتا ہے. تو یقیناً جب ہم اس شعور کی منزل پر ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دیا، جو نعمتیں اس کی ہمارے پاس تھیں، تو اگر اس نے لے لی تو دی ہوئی بھی تو اسی کی تھی، اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں تھا. چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، چاہے وہ کوئی مادی دولت ہو، چاہے گھر بار گاڑی بینک بیلنس کچھ بھی ہو، اللہ نے اگر وہ لے لی تو وہ اسی کی دی ہوئی تھی. اور پھر اسی کی دی ہوئی تھی، اس کے باوجود
وہ اس سے بہترین چیز سے ریپلیس کر رہا ہے. اور یہ تو دنیا ہے جہاں وہ دنیاوی چیزوں سے ریپلیس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اجر وہ آخرت میں ادا کرے گا وہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. تو عزیزان من، بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو بس گراہ میں باندھ لیجئے کہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف بغیر اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت کے ہماری زندگی میں نہیں آتی. اور شکر گزار ہونا چاہیے پروردگار عالم کا اس بلیسنگ کے لیے کہ اگر وہ یہ تکلیف ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہمیں اس تکلیف سے گزار رہا ہے تو بھی اس کا بہت شکر ہے. اور اگر وہ یہ تکلیف جس سے ہم گزر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے یا کسی مقام کو، آخرت کے کسی مقام کو عطا کرنے کے لیے یا دنیا میں کسی بہترین مقام کو عطا کرنے کے لیے ہمیں اس تکلیف سے گزار رہا ہے، تو بھی ہمیں بہت زیادہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بیسٹ کریٹر ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. تو جو وہ ہمارے لیے سوچتا ہوگا، جو وہ ہمارے لیے پلان کرتا ہوگا، وہ ہم خود اپنے لیے پلان کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو بس اس بات پر بارگاہ الہی میں ہر لمحہ شکر گزاری کی کیفیت میں رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے، بلکہ جس طریقے سے بھی، جس مشکل سے گزار کر بھی اپنا قرب عطا کرتا ہو، بس اس منزل تک ہمیں پہنچا دے. الہی آمین. بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.